बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सबक नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम इस कोर्स 2 का तारुफ देखेंगे। पहले कोर्स आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से 50% कुरानी अल्फाज के बाद ये कोर्स शुरू होता है। हमने पहले कोर्स में अस्कारी नमाज और आखिरी चंद सूरतों के ज़रिए से तकरीबन 50% कुरानी अल्फाज सीखने की कोशिश की और हमने उस कोर्स में 232 अल्फाज सीखे, 232 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो तकरीबन कुरानी करीम में 40,000 मरतबा रिपीट होते हैं कि हाफ़िज़ी मदनी मसहफ़ के अंदर कुरानी करीम के तकरीबन 600 सफ़हात हैं और हर सफ़े के ऊपर 15 लाइन है और हर लाइन यानी हर सतर के अंदर तकरीबन 9 अल्फाज मुश्तमिल है, 9 अल्फाज शामिल हैं। तो 9 अल्फाज को हम जब 15 सतूर पर ज़रब देते हैं तो 135 अल्फाज बनते हैं एक सफ़े के अंदर। तो हम राउंड फिगर लेते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हम 130 अल्फाज लेते हैं, यानी एक सफ़े के अंदर तकरीबन कुरान करीम के 130 अल्फाज हैं और टोटल सफ़ात कुरान करीम के 600 है। तो 130 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो तकरीबन कुरान करीम के 78,000 अल्फाज बनते हैं। यानी हम इल्म सर्फ़ के क़वाइद को सीखने के बाद ये तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन कुरान करीम में रिपीट होकर तकरार के साथ 78,000 मरतबा रिपीट होते हैं। और मुझे और आप सबको मालूम है कि कुरान करीम में तकरार बहुत ज़्यादा है, एक लफ्ज़ कई मरतबा रिपीट होता है, एक वाक़या भी कई मरतबा रिपीट होता है और कई पहलुओं से वो बार बार रिपीट होता है और ये कुरान करीम की एक हिकमत है। तो हम इस तकरार को निकाल के तकरीबन असल रूट वर्ड कुरान करीम के जो हैं वो 4,500 है जो रिपीट होकर कुरान करीम में तकरीबन 78,000 मरतबा रिपीट होते हैं। तो उस 4,500 अल्फाज में से हमने 232 अल्फाज कोर्स 1 में सीखे जो तकरीबन कुरान करीम में 40,000 मरतबा रिपीट हुए हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं, फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ नमाज और अस्कारी नमाज के ज़रिए से 40,000 अल्फाज हम कुरानी सीख सकते हैं। और आसान अल्फाज से हम यूँ भी कह सकते हैं कि 50% कुरानी अल्फाज जो हैं वो नमाज और अस्कारी नमाज में शामिल है। तो अगर आप सबने ये कोर्स जिसका अभी तज़किरा हो रहा है कोर्स 1, आप में से किसी ने भी ये कोर्स नहीं किया या आप इस कोर्स से नहीं गुज़रे तो ऊपर मौजूद लिंक पे क्लिक करके पहले इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो जाए और उसके बाद ये दूसरा कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस कोर्स के मकासद को हम देखेंगे कि इस कोर्स का सबसे पहला और बुनियादी मकसद कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़हात, इसके 5 सफ़हात समझना है, सीखना है और पढ़ना है। बिल्कुल पहले कोर्स की तरह जिस तरह हम आओ कुरान और नमाज समझे कोर्स में जिस तरीके पर चल रहे थे उसी तरीके पर ये कोर्स भी होगा। यानी इधर भी इंशाअल्लाह 20 असबाक होंगे और हर सफ़े के 4 सबक होंगे और पार्ट ए में यहाँ पर भी कुरान करीम का तर्जुमा होगा और पार्ट बी में ग्रामर होगा। वहाँ पर ग्रामर अलग था और यहाँ पर ग्रामर मज़ीद एडवांस होगा। और दूसरा मकसद इस कोर्स का कुरान मजीद के हर सतर में मौजूद तकरीबन 7 अल्फाज को जानना। यानी नमाज से मुतालिक पहले कोर्स में हम तकरीबन कुरान मजीद के 50% अल्फाज जो हैं वो सीख चुके हैं, यानी 50% कुरानी अल्फाज सीखने को हमें मिले। लेकिन इस कोर्स नंबर 2 में एक नया और बेहतरीन मौजज़ा हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर नए अल्फाज तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस सूरत में हर सतर में मौजूद 9 अल्फाज में से तकरीबन 6 अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। यानी कोर्स 1 से जब हम गुज़रे हैं तो कोर्स 1 के बरक़ात ये हैं, कोर्स 1 में जितने भी वोकैबुलरी और जितने अल्फाज हम सीख चुके हैं उसके मदद से और उसके तवस्सुत और उसके ज़रिए से जब हम कुरान करीम का आगाज़ कर लेते हैं तो हर सतर में मौजूद 9 अल्फाज में से 6 अल्फाज हमें पहले से आते हैं, पहले से हम पढ़ चुके होते हैं, पहले से उसका तर्जुमा हमें मालूम होता है। तो ये बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। यानी हर सतर में तकरीबन हमने 2 या 3 अल्फाज नए सीखने हैं। यानी कुरान मजीद शुरू करते हुए 2 या 3 अल्फाज पर हमने फ़ोकस करना है, उसका तर्जुमा याद रखना है, बाकी हम पहले से जान चुके होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा मकसद इस कोर्स का इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फाज और मानी को देखना और नए अल्फाज और मानी को सीखना। याद रखिएगा कुरान फ़हमी के दौरान पेश आने वाले हमारे लिए 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज है अल्फाज की मानी याद रखना और दूसरा चैलेंज है ग्रामर।
تو الفاظ کی معنی یاد رکھنے کے لیے ہم اشارات اور فقروں سے انشاءاللہ الفاظ کی معنی یاد رکھیں گے، اور گرامر کو یاد رکھنے کے لیے ہم TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، بولیں گے، سوچیں گے، پریکٹیکل اشارے کریں گے ہاتھ کے ذریعے سے اور اپنے دل کے ذریعے سے، محبت کے ساتھ ہم اس سے انوالو ہوں گے، یعنی ہم اپنے مکمل وجود کا استعمال کریں گے، ہم فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم گرامر کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جدید اور آسان اور مؤثر TPI طریقے تدریس کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے ذریعے سے۔ تو یہاں فہمی میں درپیش ہمارے لیے دو بڑے چیلنجز، الفاظ کے معنی کو ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے اور گرامر کو ہم TPI اور عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور عام طور پر قرآن کریم کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں تقریباً 20 صفحات ہوتے ہیں، ہر ایک پارہ 20 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں، ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم 5 صفحات پڑھیں گے، یعنی اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس 5 صفحات کے لیے ہم اپنے انگلیوں کے ذریعے سے اشارے بھی کرنے کی کوشش کریں گے، 1 2 3 اور 4 اور 5۔ جیسے ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلا صفحہ اکیلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صفحہ 2 3 ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور 3 4 ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ تو اسی طرح ہم ہاتھ کے ذریعے سے اشارے سے اس کو شو کر سکتے ہیں، اور ہر صفحے کو 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، ہر حصہ ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اشارے کے ایک سے زیادہ عنوانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ایک عنوان دیا ہوا ہے۔ تو پہلے صفحے کے اندر ہم 4 اشارات کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یعنی 4 باتیں اس صفحے پر ہو رہی ہیں۔ اشارات کے ہم دراصل فائدے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارے ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ تو اشارات کی مدد سے دراصل مضمون کا پتہ چلتا ہے، جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے مضمون کا پتہ چلتا ہے، اور اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کی معنی کو یاد رکھنے اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے، اور زنجیر معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اشارات کے، اور ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین جو ہیں وہ ذہن میں لا سکتے ہیں، یعنی پورے ایک صفحے کے اندر موجود جو بھی مضامین ہیں وہ آپ فنگر ٹپ کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فقروں کی بات کرتے ہیں تو میں جب بھی اپنے ٹریننگز میں، مختلف ٹریننگز ورکشاپ میں جب پوچھتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، تو بہت کم ہی لوگ مجھے اس کا درست جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب میں تھوڑا سا مزید ان سے سوال کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کا ترجمہ ہے اگر اللہ چاہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں، لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں جانتے، بلکہ فقرے کی شکل میں لوگ جواب ضرور جانتے ہیں۔ کیونکہ میں نے جب پوچھا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے تو لوگ ہکے بکے رہ گئے، حیران اور دنگ رہ گئے، لیکن جب میں نے پوچھا کہ انشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہے تو سارے لوگ یک زباں بولے کہ اس کا ترجمہ ہے اگر اللہ چاہے۔ تو ان کا ترجمہ ہے اگر، لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں لوگ جواب نہیں جانتے، لیکن فقرے کے طور پر جواب جانتے ہیں۔ تو الفاظ کی معنی سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ فقروں کو یاد کیا جائے، نہ کہ الفاظ کو نہیں بلکہ فقروں کو یاد کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں اگر یاد کرتا رہوں ان اگر شاہ چاہا شاہ چاہا، یہ معنی یاد کرنے کے بجائے آسان الفاظ میں آپ انشاءاللہ کا معنی یاد رکھیں، انشاءاللہ کا معنی یاد رکھیں تو ان کا ترجمہ بھی یاد رہے گا اور شاہ کا ترجمہ بھی یاد رہے گا۔ اسی طرح صمد کا معنی اگر میں یاد کرتا رہوں صمد اللہ صمد بے نیاز، تو اس کی بجائے اللہ صمد کا ترجمہ یاد رکھیں، اللہ صمد کے معنی یاد رکھیں۔ اسی طرح آسان بھی رہے گا۔ اسی طرح یقیمون وہ قائم کرتا ہے، اس کی جگہ یقیمون الصلاۃ یعنی پورے فقرے کا ترجمہ یاد رکھیں، یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو فقرے کے یہ بہت سارے فائدے ہیں، اور فقرے وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کی معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، اور آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں یہ مددگار ملتے ہیں۔ الفاظ کے مقابلے میں فقرے جو ہیں بات کو بہتر اور آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور صرف الفاظ کی معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کی معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر ہے، زیادہ مفید ہے، زیادہ دلچسپ ہے اور زیادہ قابل عمل طریقہ ہے۔
تو جب بھی آپ کوئی کسی فکرے کو پڑھے تو اس فارمولے کو استعمال کریں، اور فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ R5S10 لاؤڈ۔ R کا مطلب ہے کوئی بھی فکرہ جب آپ بولتے ہیں تو ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس، گہری سانس لیجئے۔ اس کے بعد 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، یعنی اپنے 5 سینسز کو استعمال کیجئے، یعنی سننا، دیکھنا، سونکھنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا۔ یعنی ہم اس کورس میں یا تو افعال پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے افعال کو سیکھیں گے، یا ہم اسماء کے حوالے سے سیکھیں گے، یا ہم حروف کے حوالے سے سیکھیں گے۔ تو جب بھی کوئی فعل ہو، کسی فعل کے بارے میں ذکر ہو، تو آپ فعل کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو محسوس کیجئے، اور جب ہم اسماء کی بات کرتے ہیں تو اسماء کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس شکلوں کو تصور میں لائیں۔ مثال کے طور پہ جب آسمان کی بات ہوتی ہے تو آسمان کی وسعت کو ذہن میں لائیں، جب پہاڑ کی بات ہوتی ہے تو پہاڑ کی مضبوطی کو اور اس کے جسامت کو ذہن میں لائیں۔ اسی طرح جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو سمندر کی وسعت کو اپنے ذہن میں لائیں۔ تو یہ ہے 5S، یعنی اپنے 5 سینسز کا استعمال، یعنی حواس خمسہ کا استعمال کیجئے۔ اور ساتھ میں 10 کا مطلب ہے کم از کم 10 سیکنڈ تک اس کام کو کیجئے، کم از کم 10 سیکنڈ تک اپنے ذہن میں تصور میں اس کام کو کیجئے۔ اور لاؤڈ کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے اس کام کو کیجئے، یعنی بلند آواز سے اس کام کو کیجئے۔ تو انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے۔ تو یہ اس کورس کا مقصد نمبر 3 اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھنا تھا، جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ چوتھا مقصد اس کورس کا ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آیات کو پڑھنے کے بعد یا آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور شرح کے بعد ان سے ہم جو اسباق نکالیں گے، اسباق کی روشنی میں اگلا ہمارا یہ قدم ہوگا کہ ہم مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم تصور اور احساس کریں گے۔ تصور اور احساس کے بعد ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین اس آیت کے اندر جو بھی پیغام میں نے پڑھا، جو بھی پیغام میں نے سمجھا، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دعا کے بعد ہم احتساب کریں گے کہ آج تک اس آیت پر میں عمل نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ برے دوستوں کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے، برے صحبت کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اپنا احتساب کریں گے، اور احتساب کرنے کے بعد ہم اگلے ہفتے کے لیے اور اگلے زندگی کے لیے منصوبہ عمل اپنائیں گے، پلان کریں گے، پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں اپنے دوست چینج کروں گا، میں ماحول چینج کروں گا، میں موبائل کا درست استعمال کروں گا، اور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پلان بنائیں گے، اور پلان بنانے کے بعد ہزاروں اور کروڑوں لوگ میرے اور آپ کے منتظر ہیں کہ اس پیغام کو ہم آگے ان تک پہنچائے۔ تو پھر ہم آیات اللہ رب العالمین کے اس قرآن کریم کے اس پیغام کی تشہیر اور ترویج اور تبلیغ آگے ان لوگوں تک کریں گے۔ تو یعنی قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے تصور اور احساس، اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر احتساب، اور پھر پلان بنائیں گے اگلے مستقبل کے لیے، اور پھر اس کی تبلیغ کریں گے۔ اور پانچواں مقصد اس کورس کا ہے کہ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، یعنی ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کورس 1 میں ہم صحت مند افعال کو سیکھ چکے ہیں، جس کو ہم اردو میں صحیح افعال کہتے ہیں، اور اس کورس میں ہم انشاءاللہ کمزور افعال کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور چھٹا مقصد اس کورس کا ہے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ تو چلے اب ہم پہلا صفحہ کے اشارات لیتے ہیں۔ پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے کو ایک ہی صفحے پر اکٹھا کیا ہے، ایک ہی صفحے پر یکجا کر دیا ہے، اور اس ایک صفحے کے اندر ہمیں 4 اشارات ملتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اشارے کریں ہاتھ کے ذریعے سے تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کی صفات۔ تو یہ 5 صفحات ہوں گے، اور 5 انگلیاں ہیں، تو ایک انگلی سے مراد ایک صفحہ ہے، ایک انگلی سے مراد ایک صفحہ ہے۔ سب سے پہلا والا صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے کا ہے، تو انگوٹھے کے اوپر ہم اس طرح اشارے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، یہ پہلا والا اشارہ ہوگا۔ اللہ کے پیرے پور، یعنی ہر انگلی کے اوپر 4 پور ہیں، تو 4 اشارے ہم کریں گے۔ تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ اس کو اس طرح بھی آپ شو کر سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ یعنی اس پورے صفحے کے اندر یہ 4 مضامین ذکر ہوئے ہیں۔ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آگے جا کے پورے صفحات کے اشارات جو مضامین جو ہیں
وہ انگلیوں کے ذریعے بتا سکیں گے کہ اس پورے صفحے کے اندر یہ مضامین ہے، اس پورے صفحے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم اس ترتیب سے اس کورس میں آگے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سبق میں انشاءاللہ ہم صرف تعوذ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئے اور قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے اور قرآن سے ہدایت ملے۔ اور عام کاموں کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ کام میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن تو برکت سے بری ہوئی کتاب ہے اور شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیے۔ اور شیطان تو بہت زیادہ تجربہ کار دشمن ہے ہمارا، کیونکہ قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے اور قرآن کریم ہدایت ہدی للناس ہے۔ تو جب ہم ہدایت قرآن کریم سے مانگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں یقین اور اعتقاد ہوتا ہے کہ ہمیں اس قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ تو شیطان چونکہ ہمارا ابدی اور ازلی دشمن ہے اور انتہائی تجربہ کار دشمن ہے، تو وہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے نہیں دے گا، تو وہ مختلف طریقے سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، اور یہ ہماری ایک عادت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں تقریباً 12 عادات سیکھیں گے، اور اس 12 عادات میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں وسوسہ آئے تو ہم تعوذ پڑھیں، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہم سیفٹی فرسٹ کے قانون کے مطابق چلیں، یعنی سب سے پہلے ہم اپنی حفاظت کریں۔ یعنی جیسے ہی ہم گھر میں روزانہ کی بنیاد پر جب رات کو سوتے ہیں تو ہم اپنا دروازہ لاک کر لیتے ہیں۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد ہم یکسو ہو جاتے ہیں کہ ہم ابھی دشمن کے حملوں سے بالکل محفوظ خود کو تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان ہر طرف سے ہم پر مسلسل حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارے سبق کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے کورس کا تعارف اور مقاصد اور تعوذ کو تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو گرامر میں ہم کمزور افعال کا تعارف سیکھیں گے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہیں، اور اس 9 الفاظ میں بہت دلچسپی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 3 الفاظ جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں یعنی اسماء ہوتے ہیں، اور 3 افعال ہوتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ تقریباً حروف ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے ہر سطر کے اندر 9 الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے۔ تو 9 الفاظ میں سے 3 تقریباً اسماء ہوتے ہیں، 3 افعال ہوتے ہیں، 2 حروف ہوتے ہیں، اور ایک حرف جو بچتا ہے وہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، اور کبھی حرف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے گا، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً ان 3 بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اسم کے حوالے سے بنیادی چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، فعل کے حوالے سے سیکھنی ہے، اور حرف کے حوالے سے سیکھنی ہے، اور کورس 1 میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں، بہت آسان بات ہے، حروف تو بدلتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ لا ہیں تو لا کا مطلب نہیں ہے، اور اسی طرح لا کی جو شیپ ہیں وہ اسی طرح رہے گی۔ ماں ہے تو ماں اسی طرح رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا شکل چینج نہیں ہوتا، اور ترجمہ بھی اس کے آپ یاد رکھیں گے تو جو ترجمے ہم سیکھیں گے وہ ترجمہ اس کا بدلے گا نہیں۔ لیکن اسماء کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، اسم آپ نے سیکھ لیا تو اسم کی ایک آپ نے جمع سیکھنی ہے، بس جمع مختلف بھی سیکھنی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم ایک اسم ہے، مسلمون اور مسلمین اس کی جمع ہے، لیکن اسی طرح جمع کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ مثال کے طور پہ قلب ہیں تو قلب کی جمع قلوب ہیں۔ تو ہم نے اسم کے حوالے سے صرف ان کی جمع مزید سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اصلی چیلنج ہمارے لیے افعال ہیں، یہ اصلی چیلنج ہے، کیونکہ افعال جو ہیں وہ کبھی ماضی ہیں، کبھی مضارع ہیں، کبھی امر ہیں، کبھی نہیں ہیں، کبھی مزید فی ہیں، اور کبھی جو ہے کمزور افعال ہیں، کبھی صحت مند افعال ہیں، کبھی صحیح ہیں، کبھی غیر صحیح ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیلنجنگ ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے افعال کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو فعل کی جو اقسام ہیں، نماز کے کورس میں یعنی کورس 1 میں ہم نے تقریباً 3 حروف والے افعال کو تفصیل سے سیکھا تھا، جس کو ہم صحت مند افعال کہتے ہیں، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ افعال ہم سیکھ چکے تھے۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلے ہم کمزور افعال کا تعارف۔ کمزور افعال کون کون سے ہیں، یعنی الف اور واو اور یا، یہ 3 حروف جو ہیں اس کو کمزور حروف کہتے ہیں۔ 3 حروف کمزور حروف، یعنی الف، واو، یا الف، یہ کمزور حروف ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے، آ او ای، اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، تو یہ کمزور حروف ہے۔ یہی حروف، کمزور حروف کسی فعل کے اندر جب آ جائے تو وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہبا، یہ ایک فعل ہے، اس میں یہ واو موجود ہے، واو چونکہ کمزور حرف ہیں تو اس وجہ سے یہ فعل بھی کمزور ہو گیا۔ وعدہ، تو واو آیا ہے تو اس وجہ سے یہ وعدہ فعل ہی کمزور ہو گیا۔ قال، اس کے درمیان میں الف آیا ہے تو الف کمزور حرف ہے، تو قال کا جو پورا فعل ہے وہ کمزور ہو گیا۔ آسان مثال سے یوں سمجھے کہ جس طرح اگر کسی بندے کا ہاتھ کمزور ہے تو ہم اس شخص کو کمزور کہتے ہیں، کسی کا اگر پاؤں کمزور ہے تو ہم اس پورے شخص کو کمزور کہتے ہیں۔ تو اسی طرح فعل کے اندر بھی اگر کوئی ایک حرف کمزور آتا ہے تو اس پورے فعل کو ہم کمزور کہیں گے، اس کو کمزور گردانیں گے۔ تو صحت مند افعال جو ہیں وہ کون کون سے؟ ہم روٹین میں، معاشرے میں، مدارس میں اس کو صحیح افعال کہتے ہیں۔ تو صحیح کا جو متضاد آتا ہے وہ غیر صحیح یا غلط ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنے اس کورس میں اس کو نام چینج کیا، ہم نے صحت مند افعال اور کمزور افعال رکھے، یعنی صحیح اور غیر صحیح کی جگہ ہم نے کیا رکھے؟ صحت مند افعال اور کمزور افعال۔ تو صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ جس کے اندر کمزور حروف نہ ہو، مثال کے طور پہ فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ ہم سیکھ چکے تھے۔ اور کمزور افعال یعنی وہب، وعد، قال، زاد، اس کے اندر جو ہے کمزور افعال شامل ہیں۔ یاد رکھے گا یہ دونوں پیٹرن قرآن کریم میں تقریباً بہت زیادہ استعمال ہوا، یعنی صحت مند افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 9000 مرتبہ جو ہیں وہ قرآن کریم میں شامل ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح کمزور افعال جو ہیں وہ بھی قرآن کریم میں 9000 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سطور یعنی ہر لائن کے اندر ایک ورڈ جو ہے وہ صحت مند فعل کا ہے تو دوسرا فعل وہ کمزور فعل کا ہے۔ اسی طرح ایک اور قسم بھی فعل کی ہے مزید فی، جس کو ہم کہتے ہیں اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، استغفرہ، اس نے مغفرت مانگی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے، کورس نمبر 3 میں انشاءاللہ مزید فی کے افعال کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کمزور افعال تقریباً قرآن کریم کے ہر لائن میں ایک دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے اور ایک دفعہ موجود ہوتا ہے۔ تو کمزور افعال جو ہیں وہ آ سکتے ہیں شروع میں وہبا، وعدہ، شروع میں واو کمزور ہیں، وعدہ شروع میں واو کمزور ہیں۔ یہ کلمے کے درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، فعل کے درمیان میں، بیچ میں، مثال کے طور پہ قال، زادہ، درمیان میں الف جو ہے وہ زائدہ ہے۔ اسی طرح یہ آخر میں بھی آ سکتے ہیں، دعا، ہدا، دعا آخر میں الف ہے اور ہدا آخر میں یا ہے۔ تو وہب، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا، تو درمیان میں، آغاز میں اور اختتام میں یہ کمزور افعال آ سکتے ہیں۔ تو ان افعال کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان 4 سٹائل کو دہراتے ہیں جو ہم نماز کے کورس میں سیکھ چکے ہیں۔ فتح، نصر، ضرب، سمع، تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد رکھے گا، اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے اللہ کے سن لو، سمع یسمع، یعنی بہت ہی آسان ہے۔ جب قرآن کھولو گے فتح یفتح اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے اللہ کے سنو، سمع یسمع۔ یہ ایک پیٹرن تھا۔ اب ہم کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے، اس پیٹرن کو، اسٹائل کو یاد رکھنے کے لیے کچھ جملے بولیں گے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، وہبا کا مطلب اس نے دیا، وعدہ کا مطلب اس نے وعدہ کیا۔ تو ہم فکرہ بنا لیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ دہرائیں گے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ یہاں تک ہمارے سبق کا یہ دوسرا حصہ مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں شامل کیا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور عزم مصمم کیجئے کہ انشاءاللہ میں اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھوں گا اور اس سلسلے میں تعطل اور سستی سے کام نہیں لوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔